बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसीली बात फ़ाकी भाई ने कर दी है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद अहम बातें आपके सामने रख के फिर आपको मौका दूँ कि अगर आपको कोई सवाल हो तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने उन सवालों के जवाब दिए जाएँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सदर साहब और उनकी सारी टीम का, और जिस तरह फ़ाकी साहब ने दुरुस्त कहा कि पूरे आज़ाद कश्मीर वाले आपकी सरगर्मियों से आगाह रहते हैं कि कोयटा में क्या हो रहा है, और कोयटा से बाहर जो आपके लोग आबाद हैं उस हवाले से जो आपकी प्रेस की सरगर्मियाँ रहती हैं, मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक फ़ाल, और आज मालूम हुआ कि गैर जानबदार प्रेस क्लब के तौर पे भी यहाँ पे सरगर्मियाँ जारी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि कमा हक हो जो आपकी यही जिम्मेदारियाँ हैं, और सहाफ़त नाम ही दरअसल सहीफ़े से निकला है, और सहीफ़ा उस मुक़द्दस लिखी हुई तहरीर को कहते हैं जो आसमानों से उतरा है। तो इस लिहाज से आप सारे लोग एक मुक़द्दस पेशे के साथ वाबस्ता हैं, और जिस अंदाज से आप आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, जो एक तफसील रखी हमारे भाई मोहतरम आफाकी साहब ने, उन्होंने कोयटा वालों का दर्द दिल आपके सामने रखा है। कोयटा की आवाम पिछले 74 सालों से जिस अंदाज से गुर्बत की चक्की में, मसाइल में, परेशानियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, माश के हवाले से जिन मुश्किलात का शिकार है, वो सारी पिक्चर खोल के आपके सामने रख दी, और सुनने वालों को और देखने वालों को दुरुस्त तौर पे अब ये तज्जिया करना होगा कि क्या जो मरूसी सियासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बाप के बाद बेटा और फिर पोता, अगर ये कल्चर आज़ाद कश्मीर में और पूरे हलकों में अगर इस तरह से कल्चर आगे बढ़ेगा, तो फिर वो सियासी कारकुन क्या करेगा जो मुख्तलिफ जमातों में साल हर साल से लोगों ने अपनी जवानियाँ, अपना पूरा एक वक्त इस रास्ते के अंदर, एक सियासी जदोजहद के अंदर, हम समझते हैं कि ये सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, ये उनका भी इस्तेसाल है, और उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों के पीछे वो क्यों चल रहे हैं, ऐसी जमातों में वो क्यों मौजूद हैं कि जहाँ पे एक मरूसी निज़ाम है। ऐसी जमातें कि जो अपने बाद अपने बेटों को तो अहल समझते हैं, मगर हज़ारों सियासी कारकुनान को वो सियासत करने के हवाले से नाअहल समझते हैं। तो यकीनन ये सवाल उन सियासी कारकुनान के लिए भी है। मेरे भाई और दोस्तों, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात के अंदर एक जमहूरी रवायात रखने वाली जमात है, जिसने साबित किया है, जिसके मसाले आपके सामने हैं कि किसी कबीले, किसी बरादरी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि जमात की सफ़ों में जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड समझा जाए, जो एजुकेशन के लिहाज से, जो विजन के लिहाज से ज़्यादा बेहतर हो, जमात के कारकुनान उसी को आगे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी रवायात के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारी रवायती सियासी जमातें हैं, ये जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, लेकिन खुद अपनी जमातों के अंदर इनमें जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और सबसे बड़ा फेलियर जो हमारी सियासत का, ख़ास तौर पे हमारी सियासत का जो फेलियर है, वो इसी वजह से है कि यह मफादात हासिल करने के लिए बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर पोता, और ये एक सीरीज चल रही है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप चूंकि साफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, आप रियासत की आँख हैं, आप रियासत के कान हैं, आपके ज़रिए से हम आवाम तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप अब की बार जमात इस्लामी पे एतमाद करें, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर एतमाद करें। जमात इस्लामी ने पढ़ी लिखी लीडरशिप को आपके सामने रखा है। जनाब हबीबुर रहमान आफाकी साहब, ये एमए इंग्लिश है, मास्टर डिग्री होल्डर है, इन्होंने एक तालीम हासिल की है, ये बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं, और जो एक जज्बा रखते हैं तामीर और तरक्की का, इसी अंदाज से जमात इस्लामी ने पूरी रियासत के अंदर अपने उम्मीदवारान को आवाम के सामने पेश किया और एक प्रोग्राम पेश किया। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का माशी मसला है, महंगाई है, बेरोजगारी है। एक पीएचडी स्कॉलर डिग्री उठाए हुए घूम फिर रहा है, वो इन माजरत के साथ अनपढ़ लीडरशिप के दरवाजों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने एक गरीब बाप
کہ گھر میں پرورش پا کے وہ پی ایچ ڈی اسکالر تو بن گیا, وہ ایم فل اسکالر تو بن گیا, وہ انجینئر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ پروفیسر بننے کی صلاحیت لے کے اس نے اتنی تعلیم حاصل کی, مگر ریاست کے اندر اس وقت روزگار کے مواقع جس لیڈرشپ نے پیدا کرنے تھے اس نے اس پہ کوئی توجہ نہیں. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ معاشی طور پہ ایک ایسے نظام کو متعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ غربت ختم ہو سکے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم ریاست میں جو اختیار رکھتے ہیں, ہم کے بینک میں تو اختیار رکھتے ہیں نا, اس کو ہم ایک شیڈولڈ بینک کے طور پہ سامنے لائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ اس میں ہم اسلامک بینکنگ کا سسٹم لے کے آئیں گے, جس طرح سے کہ ہماری حکومت نے جب ہمیں موقع ملا, سراج الحق صاحب وزیر خارجہ وزیر خزانہ تھے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے خیبر بینک کو اسلامی بینک کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا, اور آج وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی اس کو ہم اسلامی بینک کے طور پہ لے کے آئے. جو پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہے, نوجوان طبقہ ہے, اسے روزگار کے لیے ہم, اور اسی طرح تاجر برادری ہے, اسی طرح سے ضرورت مند لوگ ہیں, گھروں کے مسائل ہیں جن لوگوں کے, وہ گھروں کے قرضے حاصل کر سکیں مگر بلا سود. وگرنہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر سود پہ کوئی لینا چاہے گا, یہ تو شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. جو اہل ایمان ہے وہ تو اس کو نہیں لے سکتے, انہیں پتہ ہے کہ ناجائز ہے. اگر خدا نخواستہ یہ غلطی کوئی کر بیٹھے تو پھر اس کی نسلیں بھی یہ سزا بھگتتی ہیں کہ سود دیتے دیتے وہ سود ختم نہیں ہوتا. اور یہ جو بڑے بڑے لیڈر جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ سارے بینک, یہ پورا بینکنگ سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو پہلے سے سرمایہ دار. ان سرمایہ داروں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے کا ان بینکوں سے لون لے لے, نہ ریٹرن کروائیں اور معاف کروا دیں, کوئی ایسی اسکیم لے کے آئیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو ہم سب سے پہلے جماعت اسلامی انشاءاللہ اگر عوام اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اپنے اس اکنامک سسٹم کو چینج کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو زکوٰۃ کا نظام ہے, جس طرف ہمارے صافی برادری بھی معذرت کے ساتھ بعض دفعہ ادھر توجہ نہیں جاتی, آپ پوچھیں اپنے جو یہاں پہ زکوٰۃ کونسل کا جو چیئرمین ہے, ذرا ایک سوال ہونا چاہیے ان کے پاس, کبھی آپ میڈیا والے جائیں ان سے پوچھیں کہ محترم آپ نے ایک سال میں یہاں سے کتنی زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے اور کہاں پہ خرچ کی ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ اس وقت جو پیٹرن چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے کہ بینکوں سے بھی جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے, کروڑوں روپے کی زکوٰۃ جا رہی ہے اور وہ مرکز میں شفٹ ہو رہی ہے. جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے انشاءاللہ یہ جو زکوٰۃ بینکوں سے آ رہی ہے, کٹوتی ہو رہی ہے, اس میں یہ زکوٰۃ اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں پہ خرچ کی جائے تاکہ وہاں پہ تعمیر و ترقی ہو. وہاں کی جو بیوہ, یتیم اور مستحق لوگ ہیں ان کو اس کا بینیفٹ مل سکے. ہم بنیادی طور پہ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں, لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ چہرے نہیں, نظام بدلو. نظام بدلے گا, سماج بدلے گا, سماج بدلے گا, ریاست بدلے گی. تو یہ سارے مسائل کا ہمارے جس قدر بھی مسائل ہیں, ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اس نظام کو درست کریں. حضرات محترم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت 32 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں, شعبہ جات ہیں ریاست کی. ان سب کو ہم نیٹ کے ذریعے سے باقاعدہ ویب چینل پہ لانا چاہتے ہیں. ہر ایک شعبے کی اپنی ایک ویب سائٹ ہو جس میں ان کی سالانہ پروگریس, ان کو کتنے فنڈز ملے اور اس کو کہاں پہ اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوئی ہے, وہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں, کس علاقے میں خرچ ہوئے ہیں, یہ ساری ڈیٹیل اس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہو. اور یہ الحمدللہ ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارا ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ بنا کے پوری قوم کے سامنے ہم نے رکھا ہے کہ کتنے فنڈز ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس موجود ہیں, کس نے ہمیں فنڈ دیے ہیں, کہاں پہ وہ خرچ کیے ہیں. عوام کے سامنے ہم نے اس کو پیش کیا ہوا ہے. اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی نظام ریاست کی جو زمام کار ہے, عوام ہم پہ اعتماد کریں تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح کا ایک کرسٹل کلیئر اور ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنا چاہتے ہیں. اور باقی دیکھنا چاہے قوم, اگر ہمارے جتنے وزراء گزرے ہیں, ممبران اسمبلی گزرے ہیں,
یا اس وقت ہمارے نمائندے جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، الحمدللہ نہ ڈر ہے، بے باک ہیں، غیور ہیں، اور جن کے دامن صاف ہیں الحمدللہ، جو سال ہر سال سے آپ کے درمیان کھڑے ہیں، خوشی میں بھی غمی میں بھی آپ کے درمیان الحمدللہ کھڑے ہیں۔ کوئی حالات زلزلے کے ہوں، کورونا کے ہوں، یا کوئی مشکل کی گھڑی ہو، الحمدللہ ہمارے یہ نوجوان، ہماری یہ قیادت آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں، اور یہ حکمران جو روایتی حکمران ایک ہٹتا ہے تو دوسرا دوسرے کے بعد پہلے والا آ جاتا ہے، یہ 74 سالوں سے یہی تو مشق ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ ان جماعتوں کی کارکردگی دیکھیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گے تو یوں پتہ چلے گا کہ یہ امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان محاذوں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جماعت اسلامی الحمدللہ اپنا ایک قائدانہ رول پلے کر رہی ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کی تازہ ترین جو صورتحال ہے کہ 5 اگست کے بعد مودی نے جو بنیادی طور پہ وہاں پہ ایک روڈ میپ دیا، اس نے یہ طے کیا کہ 35A کے خاتمے کے بعد پوری ریاست جموں کشمیر کو ہم مسلم اکثریتی جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کریں۔ اس کے لیے اب تک 10 لاکھ گھرانوں کو انڈیا نے جموں میں اور سری نگر کے سراؤنڈنگ میں آباد کرنا شروع کر دیا، اور یہ ان کا ہدف ہے کہ ہم 40 لاکھ تک غیر ریاستی لوگوں کو وہاں پہ آباد کریں۔ اب دوسری طرف اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کاؤنٹر روڈ میپ کیا دیا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا کہ کوئی کاؤنٹر روڈ میپ حکومت پاکستان نہیں دے سکتی۔ تو جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرتی ہے، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کی وساطت سے، کہ ریاست جموں و کشمیر اگر اس کو کوئی تقسیم کرنے کی بات کرے گا، اگر کوئی تقسیم کی بات سوچ رہا ہے، اور کوئی یہ بات سوچ رہا ہے پرویز مشرف کی طرح کہ وہ اب کی بار وہ ایجنڈا کہ ادھر والے کشمیری سیز فائر کے اس طرف اور ادھر والے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ انہیں کہیں ضم کر دیا جائے، تو یہ انشاءاللہ العزیز نہ جماعت اسلامی ہونے دے گی انشاءاللہ، اور نہ یہاں کی عوام ہونے دے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ پاکستان کے حکمرانوں سے خاص طور پر کہ اگر آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی درست موقف نہیں دے سکتے، روڈ میپ نہیں دے سکتے، کوئی اقدام نہیں کر سکتے، تو آپ خاموش رہیے۔ کوئی وقت ہوگا انشاءاللہ ہمیں آزادی مل جائے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی آزادی کی جو منزل ہے اس کے حصول تک جد و جہد کر رہے ہیں۔ کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ، ہمیں یہ یقین ہے۔ لیکن ہمارے اس کے کاس کو، ہمارے کشمیر کیس کو خراب نہ کیا جائے انٹرنیشنل، تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، صافی برادری ہے، یہاں کی عوام ہے، اس کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بات آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل نے کیا کچھ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بدامنی ہو رہی ہے اس کے پیچھے 3 ٹیررسٹ آپ کو نظر آئیں گے، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا۔ ان تینوں کا آپس میں یہ ایک ایسی ایکویشن ہے کہ جو مل کے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان امت، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے برما کی بات ہو، افغانستان کی بات ہو، عراق کی بات ہو، شام کی بات ہو، یا دنیا کے دیگر ممالک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اگر فوکس کیا ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا۔ تو اس پہ بھی امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم سارے مل کر ہم آگے بڑھیں، اور اس وقت جو 57 کے قریب ہمارے مسلمان ممالک ہیں، یعنی ان کی حیثیت، وہ کہتے ہیں تاش کے بھی 56 پتے ہوتے ہیں، یہ بھی 56 57 صرف یہ تاش کے پتوں کی طرح ان کی اتنی بھی حیثیت اور ویٹیج نہیں ہے، وگرنہ ان کے اندر اگر غیرت ہوتی، اور ایٹمی پاکستان کے حکمرانوں میں بھی اگر غیرت ہوتی، تو یہ کم از کم عالمی سربراہی کانفرنس بلاتے، یہ سارے مل کے کوئی لائحہ عمل پیش کرتے، فلسطین کی آزادی کا بھی حل پیش کرتے، اور کشمیر کی آزادی کا بھی کوئی حل پیش کرتے۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو،
میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جماعت اسلامی جو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے الحمدللہ ایک عزم لے کے اٹھی ہے اور اپنا پرچم، اپنا انتخابی نشان ترازو، اس پہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آزاد کشمیر اپنے تمام حلقوں میں انشاءاللہ امیدواران کو سامنے لا رہی ہے. عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان ظالموں سے جنہوں نے 74 سالوں سے آپ کے حقوق غصب کر رکھے ہیں، ان کے نام مختلف ہیں، پارٹیاں مختلف ہیں، لیکن اندر سے یہ سارے ایک ہیں، ان کا طریقہ کار ایک ہے. ان سے جان چھڑانے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. الحمدللہ ترکی کے اندر وہاں کی عوام نے وہاں کی اسلامک پارٹی کا ساتھ دیا. آج الحمدللہ تعمیر و ترقی کی وہ مناظر طے کریں گے دنیا میں. ایک ریکگنائز ایک نیشن کے طور پہ ترکی والے سامنے آ رہے ہیں اور ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، لیڈنگ رول لے کے سامنے آ رہے ہیں. اگر یہاں بھی عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور یہاں پہ خاص طور پہ کوئی رٹا کی بات کرو تو اپنے ایک شیر دل نوجوان قائد جناب حبیب الرحمان آفاقی صاحب کا آپ ساتھ دیں. ان سے بہتر آپ کے مسائل کو کوئی نہیں پیش کر سکتا. اگر بھائی حبیب الرحمان آفاقی انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے، یہ آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اہل کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. تو کوئی سوال ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی پہ اعتماد کریں. اعتماد جن لوگوں نے پچھلے پونے سال میں کیا تھا، آپ جن پارٹیوں کو آج برا پتہ کر رہے ہیں، آپ اس کا حصہ رہے. 5 سال آپ نے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی دے گا، کچھ نہیں. اب جو آپ پہ اعتماد کرے گا الیکشن میں پھر آپ نے توقع دیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس میں بنیادی طور پہ گزارش یہ ہے جی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرح سے جماعت اسلامی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس میں مختلف تجربات سے جماعت اسلامی گزری. اور لاسٹ الیکشن میں بھی ہمارا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں تھا. اتحاد ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جھنڈا بھی ایک ہو، انتخابی نشان بھی ایک ہو. تو اس اعتبار سے ہمارا اتحاد کسی سے نہیں تھا، مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہمیں جو ایک رول ملا تو اس میں الحمدللہ ہم نے جناب عبدالرشید ترابی صاحب جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، انہوں نے تقریباً 1 ارب روپے کے قریب ریکوریز کروائی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے، جماعت اسلامی کے رہنما کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اداروں کے اندر ہونے والی بے ضابطگیوں کو نہ صرف ہائی لائٹ کیا بلکہ ان کو ریکور بھی کیا. تو یہ بھی شاید آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک لحاظ سے ایک بڑا کام ہے. اسی طرح سے کچھ دیگر جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے خاص طور پہ تحریک آزادی کشمیر، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تحریک آزادی کشمیر. چونکہ اب وہ وقت آن لگا ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات نہیں ہے بلکہ خود آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے، یہ خود سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا یہ بھی سٹیٹس کو ہم برقرار رکھ سکیں گے، یا گلگت بلتستان کی طرح سے جس طرح سے وہاں پہ ایک تبدیلی کی گئی ہے، اگر خدا نخواستہ یہاں بھی اس کی حیثیت تبدیل کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بہرحال جماعت اسلامی نے ان بڑے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے واضح میں بھی یہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اقتدار انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، پورا اختیار ہمیں ملے گا تو ہم بہتر انداز سے حکومت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر سر آپ کو اختیار مل جاتا ہے پاکستان میں، کشمیر میں اختیار مل جاتا ہے اسمبلی میں جانے کا، تو مہنگائی کی آپ نے بات کی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، آیا کہ آپ کشمیر میں سیٹ اپ بنا کے مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حالانکہ مہنگائی تو پاکستان کے ساتھ چلتی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے، ہوتی ہے، ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائی نے بات کی ہے، میں صرف پن پوائنٹ جو عملی بات ہے اس کا اظہار کروں گا. ایک تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں. دیکھیے اس وقت اگر گورنمنٹ آف اے جے کی اگر آپ بات کریں تو صرف جو زکوٰۃ فنڈ ان کے پاس موجود ہے اس کے اوپر جو ایک منافع فنڈ ہوتا ہے، انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ 1.5 ارب روپے کی اس وقت اماؤنٹ موجود ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا آٹے کے حوالے سے سبسڈی کا ایشو پیدا ہوا اور پورے آزاد کشمیر میں اس حوالے سے پبلک کو سڑکوں پہ آنا پڑا. اب وہ چند ارب روپے کی بات ایک بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی جس میں اگر وہ ڈال دیتے تو سبسڈی لوگوں کو فوری طور پہ مل سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بھی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے ذخائر آپ کے پاس موجود ہے نا، اربوں روپے خربوں روپے کی زکوٰۃ موجود ہے، ظاہر ہے جس پہ اگر 1.5 ارب روپے کی خالی اگر اس پہ انٹرسٹ موجود ہے تو اصل اماؤنٹ کتنی ہوگی. تو سب سے پہلے انشاءاللہ اقتدار میں آ کے وہ اماؤنٹ جو زکوٰۃ میں جمع ہے اس کو عوامی فلاحی کاموں کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم صرف کریں گے، نوجوانوں کو اسی سے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. شرعی طور پہ یہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے بیوگان ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کو دیکھیے اس وقت گورنمنٹ میں جماعت اسلامی نہیں ہے
لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں ہم اپنے اداروں کے ذریعے سے 14,000 کے قریب یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پھر بھی لوگوں کے کفاف کا، لوگوں کی ضروریات کا ہم خیال رکھ رہے ہیں. تو اگر حکومتی وسائل ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا بجٹ ہے جی کہ گورنمنٹ کا، وہ تھوڑا بجٹ نہیں ہے. اگر آپ ایک تفصیل اٹھا کے دیکھیں لاسٹ جون کے بعد، یعنی اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 30% جو ہماری اماؤنٹس ہیں جو بجٹ میں رکھی جاتی ہیں وہ لیپس ہو جاتی ہیں. یعنی وہ پراپر اس ادارے میں اس اماؤنٹ کو، اس جو ہماری جو وہاں اس کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک لحاظ سے نااہلی بھی ہے. اور جو کرپشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک پروجیکٹ کے اندر سے کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کی جا رئی ہیں. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے ایک کرپشن فری سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے گی انشاءاللہ. سر میرا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ نے ابھی سود کی بات کی تھی کہ سود سے بچائیں گے. ابھی آپ نے نگیٹو بات دیکھیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہمارا سود کا پیسہ آتا ہے، انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ پھر یوٹیلائز کریں گے، یہ بھی تو نفی ہوتی ہے. یہ بہت ہی مائکرو لیول کی ایک بات آپ ڈسکس کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. تو جی وہ سود جو پہلے تو ہم اس ساری صورتحال، زکوٰۃ تو موجود ہے نا وہاں پہ، وہ تو جائز ہے. وہ اگر وہ خربوں میں ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے نا. نہیں بس ٹھیک ہے، وہ خربوں روپے میں ہے نا، تو ہم اس کو استعمال کریں گے. اور یہ جو آپ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، جو بینکوں میں سود ہے، اگر جماعت اسلامی کی گورنمنٹ آ جائے پاکستان میں بھی جو پورا سسٹم ہے، تو شریعت نے یہ بھی اصول بتایا ہوا کہ جو سود پڑا ہوا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. تو وہ بھی موقع پہ ہم بتا دیں گے. سر آپ نے بڑی تفصیل سے وفاقی صاحب کی سپیچیں ہم سنتے ہیں. ابھی آپ نے کشمیر کے حوالے سے بڑی زبردست تفصیل میں بات کی ہے کہ پاکستان اس معاملے میں خاموش ہے. کیا پاکستان کی خاموشی نیم رضامندی میں شامل نہیں ہوگی؟ کیا یہ وقت آ گیا کہ اس کشمیر کی اس اصلیت کو آزاد اور خود مختار کے طور پر تسلیم کیا جائے تاکہ یہ کشمیری خود اپنی جدوجہد کرے، اپنا مقدمہ پیش کرے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے سر اسی کے ساتھ میرا سوال یہ بھی ہے کہ جو گزشتہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہوا تھا، سننے میں آ رہا ہے یہ پاکستان، ہندوستان اور امریکہ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے پاکستان اس پر مسلسل خاموش ہے. پاکستان کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا. اگر آیا جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ آزاد کشمیر کا سٹیٹس بھی چینج کرنے جا رہے ہیں، لگتا ہے جو آنے والی حکومت ہوگی وہ اس طرح کے انگوٹھا چھاپ کو لانا چاہتے ہیں، جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت کردار ہے. تو اس پر جماعت اسلامی جو تحریک آزادی کشمیر میں اس کا بھی کردار ہے، دیگر جماعتوں پر، لیکن وہ کیا اسٹینڈ کرے گی جب ہم نے اتنے لوگوں کو وہاں شہید کرایا، مئو میں نے اس میں دری کری، آج اگر وہ یہ اسٹیٹس اس کو کنٹرول لائن کو جزاک اللہ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. بنیادی طور پہ انہوں نے بھی سوال کیا. دیکھیے جماعت اسلامی 5 اگست کے بعد مسلسل، آپ اس کے گواہ ہیں صافی، کہ جماعت اسلامی اپنی عوام کو ساتھ لے کے جس قدر اپنے وسائل ہیں، جس قدر جو ہے وہ اختیار ہے لے کے ہم سڑکوں پہ آئے. اور پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ڈی چوک پہ جناب سراج الحق صاحب نے 23 دسمبر 2019 کو ایک بڑا، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع تھے اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی اپنا ایک موقف رکھا. تو جماعت اسلامی تو ایک پارٹی کی حیثیت سے الحمدللہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے. جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ بینگ اے کشمیری، ہمیں اس بات پہ اس وقت سوچنا ہے کہ آزادی کی منزل تو اپنے وقت پہ انشاءاللہ مل کے رہے گی. تحریک آزادی کشمیر کو کیسے زندہ رکھا جا سکے، تو ابھی اس کا سوال ہے. اور خود مختار ہوگی یا الہ کی بات، اب یہ نعرے یا یہ معاملہ کافی بہت بات کا ہے. سردست یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کس طریقے سے ہم اس کو عالمی سطح پہ ہم لے کے جائیں، جو عالمی جو دنیا ہے وہ کم از کم تسلیم کرے، وہ مانے کہ واقعی کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کے فیوچر کا کوئی معاملہ ہونا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں، ہمارا موقف یہی ہے کہ جو UN میں پہلے سے ریزولوشنز ہیں اسی پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اور عالمی برادری بھی اس معاملے کو اسی بنیاد پہ دیکھتی ہے اور اس معاملے کو اسی انداز سے لے کے آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. جہاں کہیں سے مسائل معاملات ہو رہے ہیں تو الحمدللہ ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں کرنے والے ناکام اور نامراد ہوئے، اب بھی ہوں گے انشاءاللہ. بہت عرصے سے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن جناب ایک بار پھر آ گئے ہیں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ الیکشن میں جاتے ہیں. اس کے بعد یا تو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، آپ جب سیٹیں لے کے جناب خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر عوام آپ کو جناب اس طریقے سے جناب رپلائی نہیں کرتے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جماعت میں کوئی ایسے منشور پہ کوئی گڑبڑ ہے یا وہ پڑھوا دیتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے جی کہ جماعت اسلامی اپنے اصولوں پہ رہ کے جد و جہد کر رہی ہے. جماعت کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے کئی طرح کی ایک اصول ہے، وہ ان اصولوں کے گرد دیگر جو چیزیں جس طرح باقی کینڈیڈیٹس کرتے ہیں یہ نہیں کر سکتا. تو برحال اصولوں پہ رہتے ہوئے ہم عوام کے سامنے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور توقع یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا جب میچورٹی لیول بڑھے گا عوام میں. اب ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو ہمارے ساتھ بھی یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبدیلی آ جائے گی. لیکن ایک مستقل عمل ہے سیاست کا بھی اور جد و جہد کا بھی. جماعت اسلامی اس حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے. محترم بڑا اہم سوال ہے ابھی میر بھائی. میں ذرا ایک تو یہ جو سوال آپ کا آیا تھا جی کہ جماعت اسلامی کا کیا رول ہوگا، میں گزارش کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس چینج کیا گیا اور وہ تحریک موجود ہے، اس میں جماعت اسلامی موجود نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی کے امیر اور سینیٹر سراج الحق صاحب نے سینٹ میں یہ کہا ہے کہ آپ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں، آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری پارٹیاں جو اقتدار والی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی پلس کچھ اور لوگ، ان کی طرف سے یہ تحریر ہے اور وہی یہاں بھی کام کرنے آ رہے ہیں ایک مافیا کی شکل میں. جماعت اسلامی کھڑی تھی. ساتھ اس کے جو باب کا میلا جولا ہے کہ جماعت اسلامی کا کیا موقف. کیا آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ سراج الحق صاحب نے پاکستان کی سیاست میں یہ موقف رکھا ہے کہ اگر پاکستان تھک ہار گیا ہے تو پھر کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے وہ بین الاقوامی سطح پر جلا وطن حکومت قائم کریں اور پورے کشمیری اس میں لانچ ہوں اور اپنی جدوجہد کریں. کیا اس آئیڈیا کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے یا اس آئیڈیا کو ستیک نہیں کر سکے؟ اتنا بڑا آدمی سینٹ کے اندر کھڑا ہے، جو چیز گام بھائی اور دیگر چیزیں جنہوں نے ساری زندگی نہیں کر سکے وہ امیر جماعت نے سینٹ میں کہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کا سوال بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو یاد بھی رکھا کریں. یہ جو ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ اتحاد بھی اور بات نہیں، میں سمجھتا ہوں ہاشمی صاحب بھول گئے آپ کے اسی فورم میں 5 سال میں اس نون لیگ کا آپریشن کرتا رہا ہوں. کیا آپ کی اکثریت سے گواہ نہیں ہے؟ کون سا عوامی اجتماع ہے جس میں ہم نے نون لیگ کے اس ساری کمزوریوں کو ساتھ ہائی لائٹ نہیں کرتے رہے اور ہم نے تو کوئی موقع نہیں جانے دیا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور تھی، اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی جو ہماری تھی اس کا کام آپ غیر جانبدارانہ طور پر نکلوا کے دیکھیں کہ ترابی صاحب نے کتنی اصلاح کی ہے. شاید ان 74 سالوں میں کوئی اس سیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ 1% بھی نہیں کر سکا جو ترابی صاحب نے کی ہے. انہی کی ریکوریاں کی ہیں. تو ہمارا تو مثالی کردار ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان ساتھ ان چیزوں کو یاد رکھا کریں. ہم تو آپ کے درمیان موجود ہیں اور انشاءاللہ اس بات پر کہ ہم ٹیم بھی آپ کے سامنے اتار چکے ہیں، ادارے ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ نے نہیں پرائے بھی آپ کی ہماری کارکردگی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ووٹ نہیں دیتے تو وہ بیماری آپ بتائیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے. تفصیل سے آگے الیکشن میں آپ الیکشن میں کیا جماعت اسلامی کوئی لینڈ میں کسی سے لینس کرے کہ یہ خود پورے جتنے حلقے اس میں اپنے امیدوار آلموسٹ الحمدللہ سارے حلقوں میں اب تک تو 28 حلقوں میں جماعت اسلامی اپنے امیدوار اتار چکی ہے اور مزید بھی ہمارے بھی اس میں ملاقاتیں اور اس پہ فیصلوں کی وجہ سے آخر پہ انشاءاللہ میری جماعت اگلے کوئی 1 ہفتے کے اندر امکان ہے کہ باضابطہ سارے حلقوں میں کینڈیڈیٹس کا بھی باضابطہ اعلان ہو جائے گا. کو پیغام دیں. ایک بات ایک سوال ہے آپ نے بات کی موجودہ سیاست کے حوالے سے بڑی تفصیل سے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت جب جماعت اسلامی کو دیکھا جائے تو یہاں پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نظر آتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا منظم سیٹ اپ ہونے کے باوجود آپ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے یا عوام میں وہ شعور نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ عوام پھر بھی جماعت اسلامی سے دور ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ عوام کو ہماری اس دفعہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ اور ہم بھی بہتر انداز سے عوام کو سمجھا کے اسمبلی میں پہنچیں گے انشاءاللہ. ایک سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی پوری طرح نہیں سمجھا سکے لوگوں کو. 74 سالوں میں پریکٹس کرنے والوں نے خوب سمجھا لیا ہے اور اس اب کی بات جماعت اسلامی کی باری ہے. ایک بار آپ پھر کوئی ٹیم لا رہے ہیں جو 6 بار آ چکے ہیں.
तो आगे क्या कर रहे हैं? असल में हम ये समझते हैं कि हमारे लोग नहीं आ रहे, अवाम आ रही है। अवाम को अगर आप 6 का फिगर कह रहे हैं तो 6 दफ़ा उन्होंने अवाम ने जिन जिन लोगों को मुंतखब किया, मैं अर्ज करता हूँ ना, क्या उनके पानी के मसाइल हल हो गए, सड़कों के मसाइल हल हो गए, हेल्थ के मसाइल हल हो गए, उनके एजुकेशन के सारे मसाइल हल हो गए? तो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वो अवाम बार बार हार रहे हैं जिन अफराद के पीछे वो चल रहे हैं। तो ये निज़ाम तो उसी वजह से बिगड़ रहा है। हमारा कैंडिडेट तो हर दफ़ा जीत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लोगों को अपने साथ मिलाने के बाद इजाफा करता चला जा रहा है। तो इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा कि जब वो वाली जीत भी हो जाएगी जिसको आप जीत करते हैं। तो मैं आखिर में तमाम सदर साहब का एक दफ़ा फिर पूरी टीम जो यहाँ पे बड़ी यादगार आपसे बातचीत हुई है, अल्लाह आपको सलामत रखे, कहीं इस्लामाबाद तशरीफ लाएँ। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ की तरफ से आपको दावत है, जब भी आपका प्रेस क्लब वहाँ तशरीफ लाएंगे, हमारे तर्जमान मरकज़ी जनाब राजा जाकर साहब आपके दरमियान वो यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आप भी इनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। और बस आपसे तो यही है कि हक और सच का भरपूर आप साथ दें और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना किरदार अदा करें। ये जो मुश्किल तरीन वक्त है तहरीक आज़ादी कश्मीर का, यकीन जानिए इससे पहले कभी नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इज़हार प्रेस में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझते हैं, आप भी मालूमात रखते हैं, तो मिल के इस पे, चाहे वो राइट वाले हों या लेफ्ट वाले हों, इस वक्त सबको मिल के इसमें किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया। आपसे ये सवाल किए जा सकते हैं।